महाराजा चंद्रगुप्त को मौत से बचाने के लिए चाणक्य उसे रोज थोड़ा थोड़ा जहर देकर जहर का आदी बना रहा था। एक दिन महाराजा का खाना महारानी ने खा लिया और वो जान से हाथ धो बैठी। बादशाह को चाणक्य की वज़ाकता से सख्त कोफ्त हुई। उसने चाणक्य को डांट कर तकरीब से बाहर निकालने का हुक्म दिया। चाणक्य सीख पा हो गया और उसने बादशाह को बुरा भला कहा। नंदा ने उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया, लेकिन चाणक्य किसी तरह वहां से भाग निकला। चाणक्य ने फैसला कर लिया कि वो बादशाह से अपनी तौहीन का इंतकाम लेगा। बड़ी होशियारी से नंदा के बेटे को ये तरगीब दी कि वो अपने बाप का तख्ता उलट दे और इक़्तिदार के सिंहासन पर खुद मुतमक्किन हो जाए। चाणक्य ने अपनी फौज बनाई और चंद्रगुप्त के साथ मिलकर धाना नंदा की सल्तनत पर हमला कर दिया। ग्लोबल सच पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। चंद माह कबल जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का एक टाकरा हुआ, एक आप समझ लीजिए कि एक 4 दिन की जंग थी, तो उसमें एक साहब जो सबसे ज़्यादा छलांगे मार मार कर बड़े बड़े तजिए पेश कर रहे थे और स्ट्रेटजी पे बात कर रहे थे और फ़ौजों की बात कर रहे थे और पूरी दुनिया के जो सियासत है और जंग है और उसके नज़रियात पर बात कर रहे थे, गो कि वो खुद फ़ौज से मेजर रिटायर हुए, मेजर गौरव आर्या। उनका जो प्रोग्राम आता है उसका नाम है चाणक्य डायलॉग्स। फिर उन्होंने एक चाणक्य सेंटर भी बनाया हुआ है। हिंदुस्तान ने जो अपना पहला फॉरेन अफेयर्स का सेंटर बनाया उसका नाम भी चाणक्य। अब ये चाणक्य साहब हैं कौन, ये तो मालूम होना चाहिए कि जिनके ऊपर इतने आला ज़र्फ़ के लोग, इतने बड़े बड़े तहकीक करने वाले, स्ट्रेटजीज बनाने वाले, जिनके नाम के ऊपर अपने प्रोग्राम्स का नाम रख रहे हैं, तो वो साहब कुछ तो होंगे। तो आइए हुजूर आज चाणक्य की ज़िंदगी पर कुछ गुफ्तगू करते हैं। दरअसल तारीख़ इंसानी तहजीब का वो आईना है जिसमें कौमें अपने माजी को पहचानती हैं और मुस्तकबिल की राहें मुतय्यन करती हैं। बरे-सगीर की तारीख़ का तहकीकी जायज़ा लें तो जहाँ हिंदुओं के राम, श्याम, सीता, हनुमान, शिव, सिखों के गुरु साहिबान और मुसलमानों के मजहबी और रूहानी बुजुर्गान का नाम आता है, वहीं पर हज़ारों साल कबल के उन कैरेक्टर्स पर भी नज़र जाती है जो किसी न किसी तरह, चाहे मज़हब या अक़ीदे, किसी भी मत से उनका ताल्लुक़ हो, मगर अपनी ज़ात में वो फ़लसफ़ी, माहिर माशियात, मुदब्बिर, मुंतज़िम और हरबी और हुक्मरानी तदबीरों के मास्टरमाइंड भी करार दिए जाते रहे हैं। जी हाँ, कोटलिया चाणक्य। अब ये जो चाणक्य है ये भी उन्हीं में से एक था। एक ऐसा होशियार और चालाक शख्स जिसने ताकतवर बादशाह के हाथों बेइज्जती का बदला उसकी हुकूमत गिरा कर लिया। वो समाज और सियासत का गुरु कहलाता था। उसकी सियासत में अखलाकियात नहीं थी, वो किसी अखलाकी उसूल का कायल नहीं था। उसकी अपनी अखलाकियात और सियासी उसूल थे। चाणक्य जोड़ तोड़ के साथ सफ़ाकियत का भी कायल था। उसने अर्थशास्त्र समेत मुतअद्दिद किताबें लिखी और चंद्रगुप्त मौर्य हुकूमत का बानी सुतून समझा जाता था। चाणक्य हमारे आम आदमी के लिए एक मनफी हिंदू ज़हनियत का इस्तारा है, लेकिन अय्यार और बेहिस दुनिया के लिए वो एक अजीम आलिम है कि उसका नाम पॉलिटिकल साइंस के बानियों अफलातून और अरस्तू के साथ लिया जाता है। तो दूसरी तरफ उसे एडम स्मिथ की क्लासिकल इकोनॉमी से पहले के दौर का अजीम तरीन मईशतदान भी गर्दाना जाता है। हिंदुस्तान के आज के हुक्मरान चाणक्य को अपना सियासी देवता करार देते हैं और उसके मुरव्वजा सियासी हरबों और चालों को अपनी हुकूमत की पॉलिसियों का हिस्सा बना रखा है। तो आइए ज़रा चलते हैं ये कदीमी किरदार कोटलिया चाणक्य की शख्सियत पर कुछ रोशनी डाले लेते हैं, जिसकी सियासी हिकमत अमलियों और चालों की हिंदुत्व की हामी भारतीय मोदी सरकार ने अपना रहबर और मशले राह बना रखा है। तो आइए चलते हैं।
تو حضور چانکیہ تقریباً 350 سال قبل مسیح میں پاکستان کے شہر ٹیکسلا میں پیدا ہوا۔ اس کی جائے پیدائش کے بارے میں مختلف آراء پیش کی جاتی ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ چانکیہ شمالی ہندوستان میں پیدا ہوا، تاہم ہندوستان میں پڑھائی جانے والی تاریخی کتب اور متعدد ممالک میں چانکیہ سے منسوب بے شمار اداروں کی ویب سائٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے موجودہ پاکستان کے تاریخی شہر ٹیکسلا میں جنم لیا۔ اس کا اصلی نام وشو گپت تھا۔ اسے کوتلیا اور وشنو گپتا بھی کہا جاتا تھا، مگر وہ اپنے آپ کو کوٹلیا کہلانے پر فخر محسوس کرتا تھا، کیونکہ کوٹلیا کے معنی مکار، عیار اور فریب کار کے ہیں۔ چانکیہ نے ٹیکسلا کی یونیورسٹی میں تعلیم پائی۔ اس زمانے میں ٹیکسلا یونیورسٹی کرۂ ارض کی چند بڑی یونیورسٹیوں میں ہوا کرتی تھی۔ بڑے بڑے فاضل اساتذہ اور اپنے عہد کے مانے ہوئے اسکالرز یہاں پڑھاتے تھے۔ یونیورسٹی میں اس دور میں 63 کے قریب مضامین کی تعلیم دی جاتی تھی، جن میں وید، فلکیات، فلسفہ، جراحی، موسیقی اور پولیٹیکل سائنس شامل تھے۔ چانکیہ نے ٹیکسلا یونیورسٹی سے ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہاں پر سیاست اور معاشیات کی آچاریہ کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیا۔ آچاریہ سنسکرت زبان میں استاد کو کہتے ہیں۔ ایک بہترین استاد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی اور حربی حکمت عملی کا ماہر، اس کے علاوہ اکانومسٹ اور ماہر قانون دان بھی تھا۔ اس نے اپنے نظریات کو بیان کرنے کے لیے ارتھ شاستر جیسی کتاب لکھی تھی، جسے پولیٹیکل سائنس پر اپنے عہد کی عظیم ترین کتاب کا درجہ حاصل ہے۔ وہ سماج و سیاست کا گرو کہلاتا تھا، تاہم اس کی سیاست میں اخلاقیات نہیں تھیں اور وہ کسی اخلاقی اصول کا قائل نہیں تھا۔ اس کی اپنی اخلاقیات اور سیاسی اصول تھے۔ چانکیہ جوڑ توڑ کے ساتھ صفاقیت کا بھی قائل تھا۔ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو تو چانکیہ کو اپنا روحانی گرو کہا کرتے تھے۔ اس کی کتاب ارتھ شاستر 150 ابواب پر مشتمل ہے، ایک نہایت اہم دستاویز جس نے برِ صغیر کے تمدن اور اسلوب سیاست پر گہرے اور عمیق اثرات مرتب کیے ہیں۔ ان اثرات کا عکس ہماری سیاست پر بھی پوری طرح دکھائی دیتا ہے۔ چانکیہ کی سیاسی تعلیم میں سب چلتا ہے اور سب جائز ہے، اور اسی لیے چانکیہ کہتا تھا کہ ہم میں سے کسی کو بہت زیادہ دیانتدار نہیں ہونا چاہیے۔ سیدھے کھڑے ہوئے درخت کو سب سے پہلے کاٹا جاتا ہے، اسی طرح دیانتدار افراد کو بھی پہلے ناکارہ کیا جاتا ہے۔ یہ اس کا فلسفہ تھا۔ اس کے مطابق اپنی کمزوری اور اپنی ناکامی کو کبھی تسلیم نہ کرو اور ہمیشہ اپنی شکست کا الزام دوسروں پر تھوپ دو۔ چانکیہ کا ہی کہنا تھا کہ جن لوگوں سے دوستی رکھو ان سے دوستی میں ہمیشہ اپنی غرض پیش نظر رکھو، اور مکارانہ سیاست کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ وہ مخالف کو شیشے میں اتارنے کے فن کا ماہر تھا اور اپنے مد مقابل کو میٹھی باتیں سنا کر اور لوریاں دے کر گہری نیند سلاتا۔ چانکیہ کی خصوصیت تھی کہ وہ اپنے مخالف کی جانب گرم جوشی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تھا اور دھن دولت پیسے سے اسے مروب کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا، کیونکہ اس کا فلسفہ تھا کہ دشمن کی طرف دوستی و محبت سے آگے بڑھو، اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاؤ، جب وہ قریب آئے تو اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دو، پھر اس کے ساتھ مل کر بچاؤ بچاؤ کی صدائیں بلند کرو، اور جب دشمن مر جائے تو اس کی لاش پر بین بھی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ تم ہی کرو۔ اس نے اپنی کتاب میں سیاسیات اور معاشیات کے اصول بیان کیے۔ اس کے علاوہ چانکیہ نے حکومت کرنے کے اصولوں پر بحث بھی کی ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک طرف تو اخلاقیات اور انسانیات کا درس دیتا تھا، لیکن حکومت کرنے کے حوالے سے اس کے افکار تباہ کن تھے۔ اس نے چندر گپت موریہ کو ہندوستان کا بادشاہ بنوانے میں اپنی ذہانت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ وہ چندر گپت کا وزیر اعظم اور مشیر خاص بھی تھا۔ چندر گپت موریہ ہندوستان کا ایک نامور بادشاہ گزرا ہے، اور وہ چانکیہ ہی تھا جس نے اس کی عظیم سلطنت کی راہ ہموار کی۔ مگدھ ہندوستان ایک پرانی ریاست تھی۔ یہ اس جگہ بسی ہوئی تھی جہاں اب بہار کا صوبہ ہے۔ اس ریاست کی راجدھانی
پاٹلی پتر تھی جسے اب پٹنہ کہتے ہیں۔ جس وقت کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس وقت مگدھ کی ریاست پر نند خاندان کی حکومت تھی۔ جب سکندر اعظم نے شمالی و مغربی ہندوستان پر حملہ کیا تھا اس وقت پاٹلی پتر کے تخت پر ایک نند راجا حکومت کرتا تھا۔ اس وقت وہاں چندر گپت نام کا ایک نوجوان بھی تھا جو اس راجا کا کوئی رشتہ دار تھا۔ وہ بہت ہوشیار، حوصلہ مند اور اولوالعزم نوجوان تھا۔ نند راجا نے اسے ضرورت سے زیادہ ہوشیار اور اپنے لیے خطرناک سمجھ کر یا اس کی کسی حرکت سے خفا ہو کر اسے ملک بدر کر دیا، اور سکندر اور یونانیوں کی کہانیوں سے متاثر ہو کر چندر گپت شمال کی جانب ٹیکسلا چلا گیا۔ وہیں اس کی ملاقات ایک عالم اور تجربہ کار برہمن زادے سے ہوئی اور وہ چانکیہ تھا۔ چندر گپت اور چانکیہ دونوں ہی طبیعت سے ایسے نہ تھے جو مقدر کے آگے سرنگوں ہو کر اطمینان کر لیتے۔ ان کے ذہنوں میں بہت سے حوصلہ مندانہ منصوبے پرورش پا رہے تھے۔ وہ آگے بڑھنا اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ چندر گپت شاید سکندر کے جاہ و جلال سے متاثر ہو گیا تھا اور اسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا تھا۔ اس کی خوش قسمتی کہ اسے چانکیہ جیسا اچھا دوست، بھائی خواہ اور صلاح کار مل گیا تھا۔ چندر گپت کی زبانی چانکیہ نے جب اس کے مگدھ سے نکالے جانے کی کتھا سنی تو حالات کا جائزہ لینے کے لیے وہ خود مگدھ حکومت کا ملازم ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ آچاریہ چانکیہ کی کہ پیدائشی طور پر دانت بہت تیز تھے اور باہر کو تھے اور خوف زدہ دکھائی دیتے تھے کتوں کی طرح۔ اس کی ماں اس سے بہت زیادہ خوف زدہ تھی کہ کہیں وہ اسے کاٹ نہ کھائے۔ اب اس طرح کے دانت رکھنے والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ بنیں گے۔ چانکیہ کی ماں کو یہ بھی خدشہ تھا کہ بادشاہ بننے کے بعد کہیں اس کا بیٹا اسے نظر انداز کرنا شروع نہ کر دے۔ اپنی ماں کے خدشات کو ختم کرنے کے لیے چانکیہ نے اپنے دانت خود ہی توڑ ڈالے تھے۔ چانکیہ ویسے بھی ایک کوئی بہت خوش شکل انسان نہیں تھا۔ بعض لوگ اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بدصورت تھا، اور پھر اپنے ٹوٹے ہوئے دانتوں کی وجہ سے اس کی شکل اور بھی بھدی ہو گئی۔ ایک دن مگدھ کے بادشاہ نندا نے براہمنوں کے لیے خیرات تقسیم کرنے کی ایک تقریب منعقد کی۔ چانکیہ بھی اس تقریب میں گیا۔ بادشاہ کو چانکیہ کی وضاحت سے سخت کوفت ہوئی۔ اس نے چانکیہ کو ڈانٹ کر تقریب سے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ چانکیہ سیخ پا ہو گیا اور اس نے بادشاہ کو برا بھلا کہا۔ نندا نے اس کی گرفتاری کا حکم دیا لیکن چانکیہ کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کے بعد چانکیہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بادشاہ سے اپنی توہین کا انتقام لے گا۔ اس نے نندا کے بیٹے پبادا کو دوست بنا لیا، اور دراصل یہ اس کی ایک چال تھی۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے نندا کے بیٹے کو یہ ترغیب دی کہ وہ اپنے باپ کا تختہ الٹ دے اور اقتدار کے سنگھاسن پر خود متمکن ہو جائے۔ اس کے بعد چانکیہ نندا کے محل سے فرار ہو گیا، مگر وہ اپنی خواہش کے بدن کو تکمیل کا لباس نہ پہنا سکا۔ پھر اس کے بعد چانکیہ نے اپنی فوج بنائی اور چندر گپت کے ساتھ مل کر دھانا نندا کی سلطنت پر حملہ کر دیا، لیکن انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کے بعد وہ دونوں کچھ دیر کے لیے تو مایوس ہوئے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ چانکیہ اور چندر گپت موریہ نے نئی فوج بنائی جس نے سرحد کے قریب گاؤں فتح کرنا شروع کر دیے، پھر پنجاب فتح کیا اور آہستہ آہستہ مگدھ سلطنت کے دارالحکومت تپالی پترا اس کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، جہاں انہوں نے حملہ کر کے بادشاہ دھانا نندا کو موت کی وادی میں اتار دیا۔ چانکیہ نے ایک ماہی گیر کو حکم دیا کہ وہ جا کر وہ جگہ تلاش کرے کہ جہاں دھانا نندا نے خزانہ چھپا کے رکھا ہے۔ جو ہی ماہی گیر نے خزانے کا پتہ بتایا، چانکیہ نے اسے فوری طور پر ہلاک کر دیا۔ چانکیہ نے چندر گپت کی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور ایک شخص اتاپا کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ سلطنت کے باغیوں اور ڈکیتوں کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ چانکیہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کنگ میکر کی حیثیت سے شہرت حاصل کر چکا ہے، اور اسے اس حقیقت کا ادراک بھی ہو چکا تھا کہ وہ حکومت کرنے کے اصولوں سے بھی کما حق کا واقف ہے۔ وہ کسی حکومت کسی بھی سلطنت کو تباہ کر سکتا تھا اور ایک نئی سلطنت قائم کر سکتا تھا، اور یہ سلطنت پہلی سلطنت سے بڑی بھی ہوتی تھی اور دولت مند تھی۔ اپنی بے پناہ ذہانت اور عزم مصمم کی وجہ سے وہ ہر جگہ کامیاب ہوا۔
جہاں تک اخلاقیات کا تعلق ہے تو سیاست میں وہ کسی اخلاقی اصول کو نہیں مانتا تھا. وہ اقتدار کی سیاست میں سب کچھ جائز سمجھتا تھا اور اس حوالے سے وہ سفاکیت کا بھی قائل تھا. وہ حکومت حاصل کرنے اور پھر اسے کامیابی سے چلانے کے لیے جھوٹ، مکاری اور منافقت کو جائز سمجھتا تھا. دوسری طرف ذرا اس کے تضادات بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں. وہ سب کے لیے مساوات چاہتا تھا. شہریوں کا تحفظ اس کے نزدیک سب سے اہم تھا. زرعی نظام کی بھرپور حمایت کرتا تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ کسی بھی ریاست کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زراعت کو کامیاب کریں. اس کے علاوہ وہ تحریک نسواں کو بھی بڑی اہمیت دیتا تھا. اس لیے اس نے عورتوں کے استحصال کے تمام راستے بند کر دیے. وہ زبردست سماجی شعور رکھتا تھا اور سماجی اخلاقیات کا بھی بہت بڑا علم بردار تھا. لیکن جہاں اسے کشت اقتدار کی کھیتیاں نظر آتی تھیں وہاں وہ ان کو انسانی لہو سے سیراب کرنے سے گریز نہیں کرتا تھا. کیا تضادات تھے اس جینیس آدمی میں. 16ویں صدی کے اٹلی کے مفکر میکاولی کا فلسفہ بھی چانکیہ کے خیالات کا آئینہ دار ہے. میکاولی نے بھی حکومت کرنے کے جو اصول بیان کیے ہیں وہ چانکیہ سے متاثر ہو کر ہی واضح کیے ہیں. اس لیے میکاولی کو جدید دور کا چانکیہ بھی کہا جاتا ہے. اس کی مشہور کتاب دی پرنس میں وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو چانکیہ کی کئی ہزار سال اس نے کہہ رکھا تھا اور اس کے اقوال میں پایا جاتا ہے. چانکیہ کی کتاب ارتھ شاستر پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس کے 3 حصے ہیں: انتظامیہ، ضابطۂ قانون و انصاف اور خارجہ پالیسی. ارتھ شاستر میں وہ لکھتا ہے کہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھو. تم اپنی صرف خوبیوں کی بدولت زندہ نہیں رہ سکتے. پھر کہتا ہے کہ اپنے راز کو کسی کو نہ بتاؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. چانکیہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو بہت زیادہ دیانتدار نہیں ہونا چاہیے. سیدھے کھڑے ہوئے درخت کو سب سے پہلے کاٹا جاتا ہے. اسی طرح دیانتدار افراد کو بھی پہلے ناکارہ کیا جاتا ہے. چانکیہ کہتا ہے انسان اپنی پیدائش سے نہیں اپنے کارناموں سے عظیم بنتا ہے. ایک اور جگہ کہتا ہے کہ تعلیم بہترین دوست ہے. ایک تعلیم یافتہ شخص کی ہر جگہ عزت کی جاتی ہے. تعلیم خوبصورتی اور جوانی کو شکست دے سکتی ہے. اس کے اس قول کو تو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی. کہتا ہے کہ ایک بدماش بیٹا سارے کنبے کو تباہ کر دیتا ہے. A rascal son destroys a whole family. چانکیہ کے نزدیک راجنیتی میں نیکی، اچھائی، ورچو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. صرف اور صرف مفادات، اپنے مفادات. حکمران اصول و ضوابط، اخلاق، شرافت، نرمی اور معافی جیسی فضولیات اور لغویات کے متحمل نہیں ہو سکتے. کامیابی کے لیے چالاکی، عیاری، فریب، دھوکہ اس جیسی اعلیٰ و عرفہ خصوصیات کا ہونا بہت ضروری ہے. دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. یہ مشہور زمانہ قول بھی چانکیہ سے منسوب ہے. درخت مت کاٹو بلکہ اس کی جڑوں میں ابلا پانی ڈال دو، یہ بھی چانکیہ کی فلسفی ہے. اس سے یاد آیا ایک مرتبہ چندرگپت موریہ نے چانکیہ سے پوچھا، گرو بڑے اور مضبوط دشمن پر حملہ کب کرنا چاہیے؟ چانکیہ نے جو جواب دیا اسے دیکھیں اور ایک لمحے کے لیے اپنے سماج اور سیاسی صورتحال پر ذرا غور کریں. چانکیہ نے جواب دیا کہ جناب دشمن انسان ہو یا ملک، اس کی اصل طاقت اس کے دوست یا بھائی اور قریب کے ہمدرد ہوتے ہیں. اس لیے بڑے دشمن پر حملے سے پہلے اس کے ہمدردوں، اس کے قریبی لوگوں اور بھائیوں کو اس سے دور کر دیا جائے. جب یہ یقین ہو جائے کہ دشمن کا کوئی دوست اور ہمدرد اب اس کا ساتھ نہیں دے گا تو دشمن پر فوراً حملہ کر دیا جائے. ایک بار چانکیہ بادشاہ کے ساتھ شکار پر گیا. اس دوران ایک جھاڑی سے بادشاہ کا دامن الجھ گیا اور وہ وہاں زخمی ہو گیا. بادشاہ نے حکم دیا کہ جھاڑی کو نکال کر پھینک دو. تو چانکیہ نے کہا آپ یہ نہ کریں، اور اس نے شکر کا ایک ڈبہ منگوایا اور اس نے جھاڑی کی جڑ میں وہ شکر کا ڈبہ انڈیل دیا. بادشاہ نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ چانکیہ نے کہا کل تک رک جائیں، کل دیکھیں گے کہ کیا تماشا ہوتا ہے. اگلے دن بادشاہ کو تجسس تھا اور جب بادشاہ چانکیہ کے ساتھ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ چیونٹیوں نے
शक्कर की लालच में झाड़ी की पूरी जड़ खाली कर दी है। बादशाह ज़ाहिर है हैरान हुआ और कहा कि तुम तो बहुत ही भक्कार और चालाक हो चाणक्य। चाणक्य की सियासी फिलॉसफी के मुताबिक दुश्मन पर अपने अज़ाइम कभी जाहिर ना होने दो, उसे हमेशा अंधेरे में रखो, उससे तल्ख गुफ्तगू ना करो, शीरी बयानी से काम लो, उसे जहर से नहीं गुड़ से मारो। दुश्मन को किसी सूरत वक्त ना दो, उसे संभलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। दोस्त हमेशा ताकतवर को बनाओ, कमजोरों के साथ दोस्ती का महज नाटक करो। हमेशा दुश्मन के कल्ब पर हमला करो, यमीन और यसार खुद ब खुद चित हो जाएंगे। हमसाए को कभी मुंह न लगाओ, हमसाए से दुश्मनी और हमसाए के हमसाए से दोस्ती रखो, ताकि वो दो दुश्मनों में फंस कर रह जाए। जरूरत पड़ने पर दोस्त से मुंह फेर लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, बल्कि उसे कत्ल भी करना पड़े तो कर गुजरो। हुसूल इक़्तिदार और मुल्क गिरी की हवस कभी ठंडी ना होने पाए। हमसाया सल्तनतों से वही सलूक किया जाए जो दुश्मनों से किया जाता है, और उन पर कड़ी नजर रखी जाए। गैर हमसाया सल्तनतों से दोस्ताना ताल्लुकात रखे जाएं। जिनसे दोस्ती रखी जाए उनसे दोस्ती में हमेशा अपनी गरज पेश नजर रहनी चाहिए, और मक्काराना सियासत का दामन कभी हाथ से ना छूटे। दिल में हमेशा रकाबत की आग रोशन रखी जाए, हर बहाने से जंग की चिंगारियां सुलगाई जाए, जंग में इंतहाई तशद्दुद से काम लिया जाए, ताकि खुद अपने शहरियों के मसाइब व आलाम की परवाह न की जाए। दूसरे मुल्कों में मुखालिफाना प्रोपेगेंडा, तखरीबी कार्रवाइयाँ, बदअमनी पैदा करने की मुहिम जारी रखी जानी चाहिए। वहाँ अपने आदमी नाजायज़ ज़राए से दाखिल करके खुफिया महाज कायम किए जाएं, जो हुकूमत के खिलाफ साजिशें बर्पा करते रहें। रिश्वत और दीगर ज़राए से इक़्तिसादी जंग जारी रखी जाए, और दूसरे मुल्कों के गद्दारों को ख़रीदने की कोशिश हर वक्त जारी रहनी चाहिए। अमन के क़याम का ख्याल दिल में न लाया जाए, खा सारी दुनिया तुम्हें उस पर मजबूर करे। चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र ने बड़े सगीर के तमद्दुन और उसलूब सियासत पर जो असरात मुरतब किए हैं, उनके नुकूश आइंदा कई सदियों तक भी वाज़े रहेंगे। कोटलिया ने इस किताब में कदीम हिंदुस्तानी तमद्दुन के हर पहलू को अपनी तहरीर का मौजू बनाया है। इल्म व फ़नून, ज़राअत, मईशत, अज़दवाजियात, सियासियात, सनत व हिरफत, क़वानीन, रस्म व रिवाज, तवाहमात, अद्वियात, फ़ौजी महारत, सियासी और गैर सरकारी सियासी मुआहिदात और रियासत के इस्तेहकाम समेत हर मौजू कोटलिया की फ़िक्र के वसी दामन में मौजूद था। अर्थशास्त्र में मुख्तलिफ मौज़ूआत शामिल हैं और उन पर इतनी तफसील से बहस की गई है। इसमें राजाओं और उनके वज़ीरों और मुशीरकारों, उनके फ़राइज़, दरबारदारी के आदाब, मुख्तलिफ इंतज़ामी शोबाजात, तिजारत और व्यापार, गाँव और कस्बों का नज़्म व नस्क, कानून और अदालत, समाजी रस्म व रिवाज, औरतों के हुकूक, माजूरों और ज़ईफ़ों की खबरगिरी, सियासियात, खेती बाड़ी, सनत व हिरफत, महसूल बंदी और जेलों तक का जिक्र मौजूद है। ये भी कहा जाता है कि अर्थशास्त्र चाणक्य के बाद कहीं खो गई थी, और फिर 19वीं सदी में किसी एक शख्स ने, जिसके पास ये मुसव्वदा मौजूद था, उसने इस किताब को दोबारा शाया किया, और एक बहुत बड़ा गैप है सदियों का, जिसके बाद ये किताब दोबारा से मंजर आम पर आई और लोगों को चाणक्य की असल फ़लसफ़े का इल्म हुआ। ये तो अर्थशास्त्र की बात थी। अब ज़रा देखते हैं कि चाणक्य का अंजाम क्या था। तो हुजूर चाणक्य की मौत आज तक एक मुहिम्मा है। एक रिवायत के मुताबिक उसे मलका हेलेना ने जहर देकर मार दिया था। दूसरी कहानी के मुताबिक उसे बादशाह मंदुसार के वजीर सबांधु ने जिंदा जला डाला था। इसकी मौत 283 क़ब्ल मसीह में हुई। चाणक्य की मौत के बारे में 2 रिवायतें मशहूर हैं। ज़्यादा सनसनीखेज पहले सुना देता हूँ। वो ये है कि महाराजा चंद्रगुप्त को जहर के ज़रिए मौत से बचाने के लिए चाणक्य उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा जहर देकर जहर का आदी बना रहा था। तो एक दिन महाराजा का खाना महारानी ने खा लिया और वो जान से हाथ धो बैठी। उस वक्त वो हामला थी और चाणक्य ने उसी वक्त अपने खंजर से उनका, आप समझ लीजिए कि एक ऑपरेशन किया और बच्चे को महारानी के पेट से जिंदा बचा लिया।
بعد میں 45 سال کی عمر میں وہ مہاراجا بندوسار بنا۔ اس کے وزیر سبھندو نے، جو چانکیہ سے جلتا تھا، یہ راز فاش کیا کہ چانکیہ کا دیا ہوا زہریلا کھانا کھانے کی وجہ سے مہاراج کی ماتا جی سورگباشی ہو گئی تھیں۔ تو مہاراجا نے چانکیہ سے شدید خفت اور ناراضی کا اظہار کیا۔ چانکیہ کو پتہ چلا کہ مہاراج اس سے اس حد تک ناراض ہیں، تو چانکیہ نے، جو جین مت کا پیروکار تھا، موت کے لیے جین مت کی ایک عمومی روایت کا سہارا لیا، اور وہ ہے تادم مرگ فاقہ کشی، جیسے چندر گپت نے بھی کہا جاتا ہے کہ یہی کیا تھا۔ اسی اسنا میں بندوسار کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو اس نے سبھندو کو چانکیہ کے پاس بھیجا کہ مہاراج اپنا فاقہ توڑ کر زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ لیکن اس وزیر بندو نے چانکیہ کو زندگی کی طرف واپس لانے کی بجائے اسے زندہ جلانے کی رسم کا بندوبست کر دیا۔ یہ تو پہلی جو ایک تھیری ہے اس کی موت کی وہ تھی۔ دوسری جو ہے وہ ذرا کم مسالے والی روایت ہے، وہ یہ ہے کہ حقیقت، اور جو حقیقت کے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ عیار و مکار چانکیہ کسی کل کے بچے وزیر کی سازش کا شکار نہیں ہوا تھا۔ جب اس کی عمر تقریباً 75 برس ہوگی تو وہ سادھو ہو گیا اور جین مت کے فاقہ کشی کے ذریعے فوت ہو گیا، اور اس نے اسی چیز کو قبول کیا اور اسی کے ذریعے آنجہانی ہو گیا۔ تو حضور، آج بھارتی حکومت ہندوتوا کو پروان چڑھا رہی ہے۔ چانکیہ کی کتاب ارتھ شاستر کے مطابق حکومتی معاملات چلائے جا رہے ہیں۔ آپ کو جب میں یہ سنا رہا تھا تو بہت سی چیزوں میں مماثلت، جیسے ہمسائے کا ہمسایہ دوست، دوسرے ملکوں میں ہر لحاظ سے جو ان کی تخریب کاری کرتے رہو، لوگوں کو خریدتے رہو، غداروں کو خریدو، یہ سب معاملات آپ کو اور کسی بھی ہمسائے سے نہیں بنتی۔ یہ آپ کو سب دکھائی دے گا اس وقت کی، آج کی ہندوستان کی حکومت کی جو پالیسیاں ہیں، وہ کچھ نہ کچھ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اس کا عکس اس میں دکھائی دیتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ نہیں صرف کہ یہ آج کی حکومت ہے جو چانکیہ سے اتنی زیادہ امپریسڈ ہے، انسپائرڈ ہے، بلکہ آزادی کے فوراً بعد بھارتی حکومت نے نئی دلی کا ڈپلومیٹک انکلیو بنایا تو اس کا نام چانکیہ پوری رکھا تھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بھارت اپنے آغاز سے ہی چانکیہ کی وضع کردہ پالیسیوں پر گامزن رہا ہے۔ اور اس وقت کی بھارتی حکومت نے تو چانکیہ کوٹلیا کی اس کی اہیاریوں کا جو بیج بویا تھا، آج کی بھارتی حکومت کی صورت میں وہ درخت بن کر ہمارے سامنے دکھائی دیتا ہے۔ چانکیہ کی وضع کردہ خارجہ پالیسی اور دشمن کو شکست دینے کے لیے جاسوس اور سبوتاژ کرنے کی جو کارروائیاں تھیں اور جو طریقے اس نے بتائے تھے، وہ سب انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں ہندوستان نے، اور وہ ہندوستان کی ایک علامت بن چکے ہیں، جس پر پاکستان میں دہشت گردی کروانا، پاکستان دشمن خارجیوں کی پشت پناہی وہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اب کینیڈا، امریکہ، یورپ، مڈل ایسٹ میں، قطر میں، ہر جگہ پر، ایران میں ان پر الزامات لگ رہے ہیں، کبھی جاسوسی کے، کبھی دہشت گردی کے۔ کینیڈا جیسے ملک نے بھارتی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت محدود کر دیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، اور جو ان کے تعلقات بنگلہ دیش سے، نیپال سے، پاکستان سے، چین سے، دکھائی دیتا ہے کہ کسی بھی ہمسایہ ملک کے ساتھ ان کی ایسے تعلقات نہیں ہیں کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ یہ ہمارا دوست ہے۔ تو حضور، یہ تو بھارتی حکومت کا اور چانکیہ کی جو پالیسی تھی اس کے بارے میں کچھ الفاظ تھے۔ ناظرین اکرام، بات یہ ہے کہ نہ تو چانکیہ کو اس کی عیارانہ چالوں اور پالیسیوں کا کوئی فائدہ ہوا، وہ زندہ جلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور آج چانکیہ کی عیاریوں پر مشتمل مودی حکومت پاکستان کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو کر ساری دنیا میں بھی رسوا ہو چکی ہے، اور حالت یہ ہے کہ اب اسے کوئی منہ لگانے کو بھی تیار نہیں ہے۔ پہلے اسی مغرب نے ان کو اتنا چڑھایا اور ان کو کہا کہ حضور، آپ کی کیا بات ہے، کیا ہی بات ہے، آپ تو اصل طاقتور ہیں، آپ تو ہلک ہیں، آپ تو ہرکیولیز ہیں، آپ تو پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور اس کے بعد اس غبارے کے میں سے پھونک نکال دی ہے۔ بہرحال یہ چانکیہ کی زندگی کا ایک چھوٹا سا خاکہ تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔